अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट समार्ट डिजिटल। आज से चंद साल पहले अगर बिजली का बिल भरना होता था तो आप 2 घंटे लाइन में लगते थे और उसके बाद ख्वारी करने का नंबर आ भी जाता। तो अक्सर ऐसा होता था जब आपका नंबर आता था तो पता चलता था कि टाइम ख़त्म हो गया, कल आएँ। लेकिन पिछले साल मैंने अपना बिजली का बिल जो है वो 3-4 सेकंड में भरा, वो भी लंदन में बैठ के। यही नहीं, मेरा स्टे थोड़ा लंबा था। बीच में बच्चों की स्कूल की फ़ीस पेमेंट ड्यू हो गई थी तो मैंने अपने अकाउंट से वाइफ़ को पैसे भी ट्रांसफ़र किए अगेन 10 सेकंड्स के अंदर। और ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरा जो मोबाइल बैंकिंग ऐप थी वो मेरे पाकिस्तानी बैंक अकाउंट से लिंक थी, जिसकी वजह से मैं ये कर पाया। लेकिन जो पाकिस्तानी लंदन में मुकीम है, जब पूरी दुनिया में जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी मौजूद हैं, वो पाकिस्तान के अंदर इस तरह की पेमेंट्स नहीं कर पाते डायरेक्टली। एक बहुत बड़ा मसला था जिसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हल करने जा रहा है रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए। इसको कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उसका इफ्तिताह करने वाले हैं और एक बार ये अकाउंट इफ्तिताह हो जाता है इसका, तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इसमें अकाउंट खुलवा लेंगे वो ये तमाम पाकिस्तान में जो पेमेंट और सर्विसेज होती हैं वो कर पाएंगे। मसलन बिल भरने हो, मोबाइल टॉप अप करना हो, पैसे किसी को ट्रांसफ़र करने हो, यहाँ तक कि इन्वेस्टमेंट करनी हो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, ट्रेजरी बिल्स के अंदर या सेविंग सर्टिफिकेट्स के अंदर, आप वो भी डायरेक्ट कर सकेंगे और पूरा का पूरा 100% प्रॉफिट आप वापस भी रिवर्स ले जा सकेंगे इस अकाउंट के ज़रिए। इस अकाउंट के बारे में मज़ीद जानने के लिए हमने बात की अरशद भट्टी साहब से, जो कि डायरेक्टर हैं एक्सचेंज पॉलिसी डिपार्टमेंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। आइए आपको सुनवाते हैं। पहले तो सर थोड़ा सा ये बताएं, ये रोशन डिजिटल अकाउंट बेसिकली ये प्रोडक्ट है क्या, इसको एक्सप्लेन करें ज़रा। सबसे पहले तो सर थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग अस ऑन बोर्ड फॉर दिस सेशन एंड वी आर ग्रेटफुल टू द एंटायर मीडिया टीम जो कि इस चीज़ को हमारे साथ मिल के ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के फैसिलिटेशन के लिए काम कर रही है एंड वी एक्सपेक्ट कि हम इंशाल्लाह इसमें कामयाब भी होंगे। रोशन डिजिटल अकाउंट प्राइमरली एक फैसिलिटेशन मैकेनिज्म है और ये एक रिलेशनशिप का नाम है। ये एक सिर्फ एक अकाउंट नहीं है। हमारे तनाजुर में जिस जिस मकसद के लिए हमने इसे बैंकों के साथ मिलकर इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की है वो ये है कि ये सिंगल ट्रांजैक्शन या सिंगल अकाउंट नहीं है, दिस इज ए लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप। जब कोई हमारा भाई या बहन पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो प्रीवियसली होता था कि उनकी काफ़ी सारी ज़रूरतों के लिए उन्हें मुख्तलिफ अंदाज में अप्रोच करना पड़ता था बैंकों को, और अकाउंट खोलने के लिए खुसूसी तौर पर उन्हें फिजिकली बैंक में विजिट करना पड़ता था। यस। इससे हमने ये किया है कि एक तो उसकी फिजिकल प्रेजेंस ख़त्म किया, हमने उन्हें ऑनलाइन कस्टमर ऑनबोर्डिंग फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं एंड विदाउट कंप्रोमाइजिंग दी KYC एंड कस्टमर ड्यू डिलिजेंस स्टैंडर्ड्स। और ओके। आपको अंदाज़ा है कि हमारे लिए कितना अहम है कि हम अपने MLCFT जो AML-CFT के फ्रेमवर्क्स हैं उन्हें रोबस्ट रखें। उस पर बिल्कुल। कंप्रोमाइज़ किए बगैर हमने वो फैसिलिटेट करने की कोशिश की है। और ये रिलेशनशिप ऐसे है कि अकाउंट खुलने के बाद जितनी इसमें फैसिलिटेशन है, हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई बहनें हैं वो इसे इंशाल्लाह बेहतर अंदाज में अपनी फैमिली की ज़रूरतें और अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए यूज़ कर सकेंगे। इट वुड बी जस्ट लाइक दैट। मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि अगर एक नौजवान बाहर काम कर रहे हैं और उनकी फैमिली यहाँ पे वालदैन है और वो उनकी वालदैन की एज ऐसी है कि वो बाहर अपने मुख्तलिफ एरेंड्स नहीं कर पाते, तो the gentleman could use these accounts and for example pay the bills and do all sort of transactions on behalf of his parents also. ये ऑलरेडी कम टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो आपने कहा जी बिल वगैरह पे कर सकते हैं, और क्या कुछ कर सकते हैं, ज़रा एक्सप्लेन करेंगे क्या सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। जी, इसमें देखिए ऑल सॉर्ट ऑफ पेमेंट्स विद इन पाकिस्तान एंड आउटसाइड पाकिस्तान, ये तो एक ब्रॉडर वो है। बट हैविंग सेड दैट इसमें प्राइमरली जब हमने इसकी, मैं थोड़ा सा इससे पहले आपको एक बैकग्राउंड दूसरा देता हूँ कि इसमें हमने दो तरह के अकाउंट्स रखे हैं। एक फॉरेन करेंसी में भी आप खोल सकते हैं और एक पाकिस्तानी रुपये में भी खोल सकते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। फॉरेन करेंसी में थोड़ी सी तखसीस ये है कि जो फॉरेन करेंसी में अकाउंट्स खोले जाएंगे उनका इस्तेमाल लोकली तो PKR में कन्वर्ट होकर ही होगा, लेकिन उसमें बेनिफिट उसमें यह है कि आप अगर गोइंग फॉरवर्ड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉरेन करेंसी सिक्योरिटीज इशू करती है तो आप फॉरेन करेंसी अकाउंट से फॉरेन करेंसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकेंगे। ठीक और है। PKR अकाउंट को आप यूज कर सकेंगे फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ पेमेंट्स आल्सो। वो फॉरेन करेंसी को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ओके, PKR ऑलराइट। अकाउंट में आप फिर PKR सिक्योरिटीज में भी आ सकते हैं। तो वो ठीक PKR है। सिक्योरिटीज हैं, PKR में आप कोटेड शेयर जो स्टॉक एक्सचेंज पे हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमने एक मैकेनिज्म बैक एंड पे CDC के साथ और बैंकों के साथ मिलकर एक मैकेनिज्म वजह करवाया है जिसमें कस्टमर को कोई ज्यादा हैसल नहीं होगी, वो उसी तरह सीमलेसली इंटीग्रेट हो जाएगा CDC के साथ। और फिर ठीक है। इसके अलावा इसमें हमने ये गुंजाइश भी रखी है कि आपको अगर यहाँ पे घर बनाने के लिए प्लॉट लेना है या घर खरीदना है तो आप वो घर भी खरीद सकेंगे या बना सकेंगे इस अकाउंट के जरिए। और फिर अगर आप वो घर बेचते हैं कल को, या ये सिक्योरिटीज जिनमें आपने इन्वेस्टमेंट की है उन इन्वेस्टमेंट्स को डिसइन्वेस्ट करते हैं, लिक्विडेट करते हैं, तो आप वो प्रोसीड्स वापस बाहर भी ले जा सकते हैं। तो ये ठीक है दो सर, ही अगर मैं कैटेगरीज। गलत नहीं
اگر میں صحیح سمجھاؤں تو جو ڈالر میں اگر آپ اکاؤنٹ کھولتے ہیں، جو نیا پاکستان سرٹیفکیٹ جو آنے والے اوورسیز پاکستان کے، آپ اس میں انویسٹ کر سکیں گے، لیکن اگر آپ پی کے آر میں کھولتے ہیں تو آپ اس میں شاید انویسٹ نہیں کر سکیں گے، لیکن لوکل سیکیورٹیز میں کر لیں گے، ایسے ہی؟ نہیں، دو چیزیں دیکھیں، جو فارن کرنسی اکاؤنٹ ہے اس میں پاکستان گورنمنٹ کی جتنی فارن سیکورٹیز، فارن کرنسی ڈینومینیٹڈ سیکورٹیز ہیں اس میں انویسٹ کر پائیں گے آپ، ٹھیک ہے، چاہے وہ ابھی گوئنگ فارورڈ جو نیا پاکستان آ رہا ہے یا اس کے بعد کوئی اور سیکورٹی گورنمنٹ آف پاکستان لانچ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، پی ٹھیک ہے، کے آر سے آپ ایگزسٹنگ جو ٹی بلز ہیں، پی آئی بیز ہیں، آپ یا نیا پاکستان کی پی کے آر ورژن اس میں بھی انویسٹ پی کر کے آر سکتے ورژن، پی کے آر ہیں جی، ورژن میں اس کر میں بھی سکتے انویسٹ ہیں، کر سکتے ہیں جی ہاں۔ ٹھیک ٹھیک۔ اچھا، اس اور میں اس کے علاوہ جو ایک چیز سے تھوڑی سی اور عرض کر دوں، اس میں جو اس کے علاوہ جو لوکل پیمنٹس آپ ساری وہ کر سکیں گے، آپ بچوں کی فی پے کر سکیں گے، آپ اپنے باقی خرچے یہاں کے پے کر سکیں گے، ایون آپ کے وہاں جہاں آپ رہائش پذیر ہیں اس وقت، وہاں کے اگر آپ نے کچھ اخراجات پے کرنے ہیں یا وہاں کوئی پیمنٹس آپ کو پے کرنی ہے تو ان اکاؤنٹس کے ذریعے آپ وہ بھی پے کر سکیں گے۔ اچھا، وہ وہ ان کراس کے تھرو بارڈر ہو سکتا ہے؟ ٹرانسفر، جی کراس بارڈر ٹرانسفر ہوگی آبویسلی، لیکن وہ ان کے تھرو ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو اس میں جو ایک فل ریپیٹریشن کا ایک ایلیمنٹ ڈالا گیا ہے وہ دوسرے پی کے آر اکاؤنٹس میں اس وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ ود انویسٹمنٹ اینڈ ود لکویڈیشن آف انویسٹمنٹ آپ ساری چیزیں واپس لے جا سکتے ہیں بھائی۔ ٹھیک ٹھیک سر، یہ جو آپ نے ریپیٹریشن کی بات کی، اس میں کوئی آپ نے تھوڑا شروع میں بھی ذکر کیا، ظاہر ہے ایف اے ٹی ایف کو لے کے جو آپ کی اے ایم ایل کی ریکوائرمنٹس وغیرہ ہیں، تو اس میں کچھ سرٹن لمٹس وغیرہ کوئی آپ نے رکھی ہیں؟ کیونکہ نارمل اکاؤنٹس میں ہوتا ہے کہ آپ ایک دن میں 2.5 لاکھ اے ٹی ایم سے نکال سکتے ہیں، یا ٹرانزیکشن لمٹس ہوتی ہے، اس میں کوئی لمٹس رکھی گئی ہیں؟ دیکھیے، فرام ریگولیٹری پرسپیکٹو ہماری طرف سے کوئی لمٹس نہیں ہے جس میں ہم نے ٹھیک ہے، کوئی پابندی نہ آپ کو ریگولیٹر سے پوچھنا نہ آپ کو بینک سے پوچھنا۔ آپ کے فنڈز ہیں، آپ بینک کو انسٹرکشن دیں گے کہ میرے یہ فنڈز آپ میرے فلاں اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں، یا میں نے فلاں کی بھی آپ پہ پیمنٹ کرنی ہے تو پیمنٹ ہو جانی چاہیے۔ بینک کی صرف کیش، جو پاکستان میں بھی اس وقت لمٹس ہیں یا ریسٹرکشنز ہیں، وہ بینک جو میرے لیے رسک مینیج کر رہا ہوتا ہے نا، اس کے لیے اس نے لمٹ رکھی ہوئی ہے۔ مثلا میں اے ٹی ایم سے کیش وڈرا کرنے کے لیے اگر کہتا ہوں تو مجھے وہ کہتا ہے جی آپ 1 لاکھ تک کی لمٹ کے پاس ہے، وہ میری اپنی سیفٹی ہے کہ میں 1 لاکھ سے زیادہ کیش نہیں نکلواؤں، لیکن مجھے 1 لاکھ سے زیادہ کیش نکلوانے پہ پابندی نہیں ہے، میں بینک کو چیک ڈال کے بھی نکلوا سکتا ہوں۔ اسی طرح انٹر بینک فنڈ ٹرانسفر جو ہمارے یہاں ہوتی ہے، اس میں انہوں نے مختلف اکاؤنٹس کے ٹیئرز بنائے ہوئے، لوکلی بھی پاکستان روپی کے اکاؤنٹس ہمارے یہاں پہ ڈومیسٹکلی ہیں، تو وہ ہماری رسک مینجمنٹ کے حوالے سے ہے کہ ہمیں خدا نہ خواستہ کوئی نقصان نہ پہنچے یا کوئی ایسی ٹرانزیکشن نہ ہو جو ہمارے اس سے باہر ہوتی ہے یا جس میں ہم اپنا رسک نہیں مینیج کر سکتے۔ بٹ فرام ایف ایکس پرسپیکٹو اور باہر لے جانے کے لیے فنڈز، دیر از نو ریسٹرکشن۔ کسٹمر کی انسٹرکشن اگر ہے کہ آپ پیمنٹ میری فلاں جگہ کریں اور میرا جتنا بھی اماؤنٹ ہے پے کریں تو پھر ہو جائے گا۔ لیکن کارڈز پہ 100% آبویسلی پروفٹ آپ ریپیٹریٹ کر جی سکتے ہیں؟ جی جی 100% پروفٹ ریپیٹریٹ کر سکتے ہیں اس میں کوئی رسک، کوئی پابندی نہیں ہے اس میں۔ ٹھیک ٹھیک سر، اس میں کیا ڈاکیومنٹس ریکوائر ہیں؟ تھوڑا سا اگر آسان لینگویج میں سمجھا دیں کہ ایک اکاؤنٹ کھولنے کی۔ جی، اس میں دیکھیں، ایک پاکستان میں بھی اگر ہم اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو اس کے لیے 2-3 بنیادی شرائط ہوتی ہیں۔ مجھے اپنی شناخت بتانی ہے، اور بینک آبویسلی میری شناخت پہ بیک اینڈ پہ ویریفائی کرتا ہے، شناخت کے ساتھ میرے سورسز آف جو انکم ہے وہ بتانے ہیں۔ اس کیس میں ایک ایڈیشنل ایلیمنٹ ہے جو ریزیڈینشیل اسٹیٹس ہے، کہ چونکہ یہ نان ریزیڈنٹ پاکستانیز کے لیے ہے تو وہ ریزیڈینشیل اسٹیٹس آپ کو بتانا ہے کہ میں فلاں جگہ کام کر رہا ہوں۔ تو 3 چیزیں بیسیکلی، این آئی سی، نائک آپ یا پاکستان اوریجن کارڈ، اس کے علاوہ پاسپورٹ ہے جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ پاکستان سے باہر ہیں، پاکستان میں ہیں، اور تیسرا آپ کی سورسز آف انکم، جس میں آپ یا اپنی سیلری سلپ یا اپنا امپلائی کارڈ یا امپلائر سے کوئی لیٹر یا اپنے بزنس کی ڈیٹیلز یا اپنا ٹیکس ریٹرن بھی دے دیں گے اس لوکل جو ریسٹرکشن کا، تو اسے بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ باہر بزنس کر رہے ہیں، تو وہ دیٹ وڈ بی انف پروف فار یور سر یہ تو ہم نے انکم۔ ڈاکیومنٹڈ اور فارمل اس کی بات کر لی، اکثر ایسا بھی ہوتا ہے پاکستانیز باہر گئے ہوئے ہوتے ہیں کوئی اسائلم پہ یا اوور اسٹے ہو جاتا ہے، اوبیسلی ان کے پاس شاید سورس آف انکم نہ دکھا سکیں کیونکہ ان ڈاکیومنٹڈ کام کر رہے ہوں گے، یا کوئی پروف آف ریزیڈنٹ نہ دکھا سکیں، تو ایسی کیس میں وہ ان ایلیجیبل ہوں گے یا وہ بھی اس کو اویل کر سکتے ہیں؟ اس میں دیکھیں، آپ کو اندازہ ہے کہ جو ہماری اسٹینڈرڈز ہیں، ہمیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز فالو کرنے، اور ہمارا جو اینٹی منی لانڈرنگ اور سی ایف ٹی کا فریم ورک ہے اس میں ہم نے یہ چیزیں ان بلڈ کی ہوئی ہیں۔ تو اگر ٹھیک ہے، کوئی بندہ جس کی ڈاکومنٹڈ اسٹیٹس نہیں ہے کسی جورسڈکشن میں، تو وہ وہاں کا وہ نان ریزیڈنٹ پاکستانی مانا نہیں جائے گا، کیونکہ اس اکاؤنٹ مانا کے نہیں لیے آپ جائے کو گا۔ نان ریزیڈنٹ پاکستانی ڈیمانسٹریٹ کرنا ضروری ہے، اور یہ بتانا ضروری ہے کہ میں اس وقت پاکستان میں نہیں ہوں، باہر ہوں۔ تو وہ انفارچونیٹ ہے، لیکن اٹ وونٹ بی ہیلپ فل فار دوز کیٹیگری آف میک سینس۔ اوورسیز۔ اچھا سر، ابھی آپ ٹیسٹ فیز میں ہیں، آپ سے ہی پوچھوں گا کب لانچ کرنے والے ہیں، یہ بتائیں کہ ابھی جو آن لائن فارم ہے اس میں تو لگ رہا ہے آپ کی جو ویب سائٹ بتا رہی ہے 8 بینکس ہیں اس میں، اور 2-3 بڑے بینکس کے نام ابھی مسنگ ہیں، تو کچھ ظاہر ہے کسی کے اگر یہاں آلریڈی لوکل بینکس میں اکاؤنٹ رشتہ داروں وغیرہ کے، تو وہ چاہیں گے کہ سیم بینک میں وہ کھولیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ،
تو کیا مزید بینکس آئیں گے اس میں، اور کیوں، کیا وجہ ہے کہ ابھی تک صرف 8 بینکس ہیں؟ اور یہ بھی بتا دیں کتنے اکاؤنٹس کھل چکے ہیں اب تک، اگر آپ کے اسٹیٹس ہوں تو۔ اچھا، دو تین حصے آپ کے سوال کے. پہلے ایسا تو یہ کہ یہ بینکس کیوں ہم نے آرٹ سلیکٹ کیے، اس میں بنیادی وجہ اس کی یہ تھی کہ ہم اس کو تھوڑا سا پہلے اسیس کر کے آگے بڑھنا چاہ رہے تھے پوری انڈسٹری کے ساتھ. تو اسیسمنٹ میں یہ ہے کہ ہمارے پاس جن بینکوں کے انفراسٹرکچرز بہتر ہیں اور جنہیں ہم نے یہ اسیس کیا کہ ان کی they would be able to come up with the back end infrastructure very quickly, تو ان 8 بینکس کو ہم نے سلیکٹ کیا ڈیپینڈنگ اپون دیئر پریزنس آلسو. ان میں سے کچھ بینکس ایسے ہیں جن کی ہمارے باہر برانچ نیٹ ورک تو بھی ہے یہ بٹ ایک طرح کا کمپلیمنٹ ہے ان بینکس کے لیے؟ نہیں، یہ کمپلیمنٹ نہیں، یہ ان کی اپنی جو اس وقت صلاحیتیں ہیں اس پہ ایک طرح کا اظہار ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ پارٹنرشپ میں کام کر رہے ہیں. آپ بٹ کانفیڈنس شو کر رہے ہیں نا ان کے اندر. یہ کانفیڈینس آبویسلی ہے. دیکھیں ہمیں تو اپنے پوری بینکنگ انڈسٹری پہ کانفیڈینس ہے نا، لیکن ہمارا اس میں یہ ہے کہ ہم اسے کلوز نہیں رکھنا چاہ رہے. اٹ از ناٹ اونلی ریسٹرکٹیڈ ٹو دیز 8 بینکس. وی آر گوئنگ ٹو انٹریکٹ اینڈ انگیج دی ادر بینکس آلسو سون. اور ہمارے پاس 2-3 بینکس آلریڈی اپنا اظہار شو کر چکے ہیں کہ ہم بھی اس پہ آنا چاہتے ہیں اینڈ وی آر ورکنگ ود دیم. تو ویری سون انشاءاللہ باقی انڈسٹری کو بھی ہم اس میں لے آئیں گے آبویسلی، کیونکہ جتنے بینکس اس میں آئیں گے ہمارے لیے اتنی آسانی ہوگی. بٹ ہم صرف یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو ایز ہم دینا چاہ رہے ہیں نا، وہ بینکس وہ ایز بھی دیں بیک اینڈ پہ پھر کسٹمرس کو. اور اس کے ساتھ ہمیں کافی محنت کرنی پڑ رہی ہے. تو اس ایز کے لیے ہمیں تھوڑا سا پہلے لمیٹڈ بینکس اینڈ دین وی ول اوپن اٹ اپ ٹو ادر بینکس. سر دوسرا آپ کا ایز کی آپ نے بات کی، اچھا آپ دوسرے کا جواب دیں پہلے، ٹھیک ہے. جی، نمبر آف اکاؤنٹس. دوسرا آپ کا یہ تھا کہ نمبر آف اکاؤنٹس. تو ابھی چونکہ ہم ٹیسٹ فیز میں، تو ہمارے پاس جو مجھے کل ایک تخمینہ ملا ہے کہ کوئی 1500 اکاؤنٹس ہمارے پاس کھل چکے ہیں ان 8 بینکس میں. اور اس میں جو کسٹمرز کی پھر دشواریاں آ رہی ہیں، بینکس ان دشواریوں پہ بھی کام کر رہے ہیں انہیں امپروو کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ یہ آنے والے دنوں میں یہ انشاءاللہ بہت بہتر ہو جائے گا. ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ لوگ اس میں آہستہ آہستہ آئیں گے. ہو سکتا ہے میں آج اکاؤنٹ کھولنے آیا ہوں، میں پوری انفارمیشن نہیں ڈال پایا، تو میں ہفتے بعد آ جاؤں گا پھر جب مجھے ضرورت ہے. کیونکہ اکاؤنٹ کھولنے کے لیے میں پاکستان میں بھی اکاؤنٹ کھولنے جاتا ہوں تو میں ضروری ہے کہ میں آج ہی جاؤں گا اور میں کہوں گا نہیں یار میرا اکاؤنٹ آج ہی کھل جائے گا. بینک میرے ساتھ بات چیت کرتا ہے، مجھ سے انفارمیشن لیتا ہے، تو 1-2 دن اس میں بھی لگ جاتے ہیں. تو دیٹ کین ٹیک اے فیو ڈیز، بٹ وی ایکسپیکٹ کہ اس میں انشاءاللہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز اچھے آئیں گے. سر اگر میں غلط نہیں ہوں، تقریباً 9 ملین 90 لاکھ کے قریب اوورسیز پاکستانیز، اور ہم سب کو پتہ ہے زیادہ تر جو مڈل ایسٹ یو اے وغیرہ میں، امریکہ میں اور یورپ میں. لیکن کوئی ایسا ریجن ہے جو آپ کے اس ایمبٹ میں نہ آتا، جو آپ سمجھتے بھی جہاں پہ یہ سروسز اویلیبل نہیں ہوں گی، یا آپ نے ہر جگہ تقریباً اس کو انشور کیا؟ نہیں، ہماری طرف سے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے جی. چونکہ آپ کہیں سے بھی، مثلا اگر آپ آسٹریلیا میں بھی بیٹھے ہیں، آپ انٹرنیٹ ایکسیس کر کے اپنے ان 8 بینکوں کی ویب سائٹ پہ جا کے اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. آپ کسی بھی بر اعظم میں ہیں تو آپ یہ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں جہاں آپ کو کنیکٹیوٹی میسر ہے، اور آپ یہ اپنے ڈاکومنٹس دے سکتے ہیں. اور ڈاکومنٹس میں میں اپنے اوورسیز پاکستانیز کو یہ گزارش کروں گا کہ آپ جب یہ اکاؤنٹ کھولنے کے لیے بیٹھیں تو اپنے یہ بنیادی ڈاکومنٹس کو اسکین کر کے اپنے پاس سسٹم میں پہلے رکھ لیں، تاکہ آپ کو اس حیصل سے بچ جائیں آپ، جس سے آپ کو پھر سبسیکوینٹلی وہ چونکہ آپ سے یہ مانگیں گے وہ چیزیں، تو آپ اس میں رکھ لیں. اور اس کے لیے بینکوں نے کچھ بینکوں نے یہ اچھا کیا کہ انہوں نے ویڈیوز ڈال دی ہیں اپنی ویب سائٹ پہ، تاکہ کسٹمر اس ویڈیو کو دیکھ لے تو اسے پروسیس سے ایک طرح کی فیملیئرائزیشن ہو جائے. ٹھیک ہے سر. حوالہ ایک بڑا ایشو ہے، حوالے کا جو پروسیس ہے. ظاہر ہے آپ یہ لانچ کر رہے ہیں اکاؤنٹ، اس سے بہت ہیلپ ملے گی، لوگ ڈائریکٹلی پیسے ریمیٹنسز بھیج سکیں گے. تو اس میں سروس چارجز وغیرہ جو ہے اس کے لیے کوئی آپ نے انسٹرکشنز دیے ہیں بینکس کو؟ کیونکہ اگر حوالہ سے کمپیٹ کرنا ہے تو ٹیکنیکلی تو اس سے سستا یا ایٹ لیسٹ اس لیول پہ ہونا چاہیے تاکہ لوگ انکریج ہوں. اس پہ ذرا بتائیں گے کچھ؟ دیکھیں اس میں 2-3 طرح کی چیزیں آتی ہیں. حوالہ پہ میں تھوڑا سا بعد میں آپ کو مزید وہ بات کر لوں گا، لیکن 2-3 سروس چارجز کے حوالے سے جو چیزیں آتی ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ میں باہر سے جب فنڈز بھیج رہا ہوں تو اس میں سروس چارجز میرا باہر والا بینکر چارج کر رہا ہوگا. تو وہ سروس چارجز تو ہمارے بینک کے ڈومین سے باہر ہوں گے. ہمارے بینکس یہاں پہ جو سروس چارجز دیتے ہیں اس کا ایک ٹرانسپیرنٹ فریم ورک ہم نے دیا ہوا ہے، اور بینکس اسے اپنی ویب سائٹ پہ ڈسکلوز کر رہے ہوتے ہیں. چونکہ ایک مارکیٹ بیسڈ اکانومی ہے تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ بینکس کو یہ ڈکٹیٹ کریں کہ جی آپ یہ لیں گے یا یہ نہیں لیں گے. بٹ ہم بینکس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ جس حد تک فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں کسٹمر کو ٹرانسپیرنٹلی ڈسکلوز کریں، کسٹمر کے ساتھ فیئر ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے. لیکن ابھی آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ہم نے کووڈ کے دوران جو آن لائن ٹرانزیکشنز اور جو اس طرح کی جتنی الٹرنیٹ ڈلیوری چینلز ہیں اس پہ ہم نے مینڈیٹورلی بینکس کو کہا ہے کہ آپ کوئی چارجز نہیں لیں گے. تو ان میں بھی جتنی آپ کی آن لائن ٹرانزیکشنز ہوں گی اس پہ ہماری یہی وہ ہے ایکسپیکٹیشن، اس پہ نہیں ہوں گے چارجز. وہ ڈیٹا میں بھی ریفلیکٹ ہوا ہے، ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کافی بڑی ہیں. جی جی، پش یہی ہے کہ ہم ڈیجیٹل سپیس پہ زیادہ محنت کریں اور اس پہ آئیں تاکہ ہمیں کیش سے نکلے اور ہماری جو فارمل اکانومی ہے اس کی طرف ہم آ پائیں. پھر یہ اس کی طرف ایک سپورٹ بھی ہے ہماری طرف سے. ٹھیک ٹھیک.
اچھا سر، نیا پاکستان سرٹیفکیٹ کے حوالے سے آپ اس اکاؤنٹ کو لے کے کافی جو ہے اس پہ آپ اس کو پروڈکٹ کو پروموٹ کریں، تو یہ آپ بتا سکتے ہیں اس وقت کیا کہاں پر یہ پہنچا ہے، کس لیول پہ، کب تک ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، یہ کب تک لانچ ہوگا؟ اور جو ریٹس آپ نے دیے ہوئے ہیں کافی اچھے اٹریکٹیو لگ رہے ہیں، تھوڑا سا کمپیریزن کریں گے اسپیشلی جو ڈالر جو ڈینومینیشن کے اندر جو آپ نے ریٹس بتائیں، اگر اس کو میں کمپیئر کروں فیڈرل فنڈز ریٹ وغیرہ سے، امریکہ میں سملر انسٹرومنٹ سے، تھوڑا سا کمپیئر کریں گے اس وقت وہاں کیا ریٹ چل رہا ہے اور جو آپ دے رہے ہیں وہ کتنا پرسنٹ اس سے زیادہ ہے اس کی پیرٹی؟ اچھا، نیا پاکستان سرٹیفکیٹ چونکہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا سرٹیفکیٹ ہے تو اس میں انہوں نے ڈرافٹ رولس تو آلریڈی آؤٹ کر دیے ہوئے ہیں، اور ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ آنے والے چند دنوں میں وہ ویری سون لانچ ہو جانے چاہیے. ہماری ایکسپیکٹیشن یہی ہے. بٹ چونکہ فائنل ڈیسیژن گورنمنٹ آف پاکستان فائنانس ڈویژن کا ہے تو میں اس پہ آج آپ کو شاید کوئی ایسی ڈیٹ نہیں دے پاؤں، لیکن میری توقع یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں ہوگا، یہ ہفتوں کی بھی بات نہیں ہونی چاہیے. رہی بات ریٹس کی، تو اس میں گورنمنٹ آف پاکستان دیکھیں ایک تو فیسیلیٹیشن ہے ہمارے اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی، انہیں ایک اچھا ریٹرن دیا جائے جب وہ اپنے پاکستان کے ساتھ ایک اظہار کر رہے ہیں، اس پہ اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، تو انہیں اچھا ریٹرن دیا جائے. اور یہ ریٹرن جب آپ کو یہ ڈسکلوز ریٹس نظر بھی آ رہے ہوں گے ہماری ویب سائٹ پہ بھی، تو یہ اس وقت جو ڈالر انسٹرومنٹس یو ایس ٹریجری بھی ایشو کر رہی ہے اس کے اگینسٹ آپ دیکھیں تو دیر از اے سگنیفیکینٹ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ایک ہینڈسم ریٹرن ہے. ہمارے یہاں مختلف ٹیئرز میں آپ کو 5.5 سے لے کر 7% تک ریٹرنز مل رہا ہے فرام 3 months بل اپ ٹو 5 years بل. اور جو ٹریجری یو ایس ٹریجری ریٹس ہیں وہ اس وقت 1% سے نیچے ہیں سارے. آپ بے شک اس میں ایک دفعہ چیک بھی کر سکتے ہیں. تو ہمارا تو یہی ایکسپیکٹیشن ہے کہ وی وڈ ہیو اے ویری گڈ ریلیشن شپ، اور کسٹمرز کو اس میں یا ہمارے جو انویسٹرز ہیں انہیں اس میں اچھا پروفٹ ملے گا. تو سر کوئی تخمینہ لگایا ہے کہ کتنی انویسٹمنٹ آ سکتی ہے اس میں اگر آپ یہ لانچ کرتے ہیں؟ تو ظاہر ریٹس اگر اچھے دے رہے ہیں لوگ اٹریکٹ ہوں گے اس کا. نہیں، یہ میں شاید اس وقت اس کا کوئی ایگزیکٹ آپ کو فگر تو نہیں دے پاؤں گا، لیکن اس میں دیکھیں ہمیں اس اور پرسپیکٹو سے دیکھنا ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ جو ہم نے ایک دن کے لیے نہیں ایشو کی، یا گورنمنٹ آف پاکستان یہ بانڈس ایک دن کے لیے نہیں ایشو کرنے جا رہی. دیز آر گوئنگ ٹو اسٹے دیئر. اور ہماری ایکسپیکٹیشن یہ، میں اگر آپ کو اپنے آپ کو اگر میں رکھوں نا ایک اوورسیز پاکستانی کے شوز میں، تو میں یہ چاہوں گا کہ میں پہلے آؤں اس مارکیٹ کو ٹیسٹ کروں، اور اگر میرا کوئی اندیشہ بھی ہے ہماری اکانومی کے، پاکستانی اکانومی کے حوالے سے، میں وہ ٹیسٹ کر کے اس پہ کمفرٹ لے لوں. تو ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ کسٹمرز آئیں گے، پہلے ہو سکتا ہے وہ شارٹ ٹینرز میں آئیں، تھوڑے اماؤنٹ میں آئیں. جب انہیں یہ کمفرٹ مل جائے گی کہ میں پیسے لا سکتا ہوں، مجھے ریٹرن مل رہا ہے، میں پیسے آسانی سے واپس لے جا سکتا ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہو رہی ہے، تو وہ پھر بڑے ٹینرز میں بھی آئیں گے اور لارجر والیومز کے ساتھ بھی آئیں گے. بٹ یہ ہماری تھوڑی سی ایکسپیکٹیشن ہمیں یہ رکھنی چاہیے کہ یہ ود دی پیسج آف ٹائم گرو کرے گا. یہ اپ فرنٹ امیڈیٹلی ہمیں بہت زیادہ شاید ہمیں وہ نہیں رکھنا چاہیے کہ جی میں یہ بلینز کی بات آپ کو کہہ دوں، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے سر. ٹھیک ہے سر. پراپرٹی کی آپ نے بات کی کہ اگر لوگ یہاں پہ لینا چاہیں پلاٹ وغیرہ پراپرٹی، اس کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں، اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں گے کیسے ہوگا؟ دیکھیں اس وقت بھی اوورسیز پاکستانیز اپنے یہاں گھروں کے لیے، گھر بنانے کے لیے، اپنی فیملیز کے لیے پیسے بھیجتے ہیں اور وہ گھر بناتے بھی ہیں یہاں پہ پاکستان میں. اس میں ہم نے 2 فیچرز ڈفرینٹ رکھے ہیں. اس میں ایک فیچر یہ رکھا ہے کہ جو نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہے، چاہے وہ پاکستان اوریجن کارڈ ہولڈر بھی ہے، پاکستان کا پاسپورٹ نہیں ہے اس کے پاس، دے کین انویسٹ تھرو دیز اسکیمز. وہ اکاؤنٹ بھی کھول سکتے ہیں پی او سی ہولڈر، اور ان اسکیمز میں انویسٹ بھی کر سکتے ہیں، اور پھر اس کی ڈس انویسٹمنٹ پروسیڈز واپس بھی لے جا سکتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ بینکس نے آگے ٹائی اپس کرنے ہیں مختلف سوسائٹیز کے ساتھ، مختلف مثلاً ڈی ایچ اے ہو گیا یا اور اس طرح کی جو آفر کر رہے ہیں اسکیمز، ان کے ساتھ ابھی بھی بینکس ٹائی اپ کر رہے ہوتے ہیں. جب مختلف اسکیمز لوگ آفر کر رہے ہوتے ہیں، گوئنگ فارورڈ بھی ٹائی اپ کریں گے. اور کچھ آپ ہمیں کنیکشن پرووائڈ کر دیں گے بیسکلی. بالکل بالکل ایک ایسی آپ نے ہائی وے دے دی ہے نا، یہ کہ اس ہائی وے پہ آ کے لوگ پھر اپنا کام اپنی فیسلٹی سے کر سکیں گے. اس میں صرف ایک چیز میں واضح کرتا جاؤں کہ میں جب یہاں پاکستان میں ریئل اسٹیٹ میں، ریزیڈینشیل اور کمرشل ریئل اسٹیٹ میں ایز این انڈیویجول اوورسیز پاکستانی انویسٹ کروں گا، تو اس کی ڈس انویسٹمنٹ پروسیڈز بھی میں واپس لے جا سکتا ہوں. اس میں ایک چھوٹا سا ہم نے کنٹرول رکھا ہے، اور وہ کنٹرول اس کی لاجک یہ ہے کہ اس میں ہمارے یہاں چونکہ پراپرٹی مارکیٹ کا بہت زیادہ جیسے کہ ریگولیٹڈ ریجیم نہیں ہے، تو کنٹرول ہم نے یہ رکھا ہے کہ آپ جب ڈس انویسٹ بالکل. کرنے جا رہے ہیں تو آپ جتنی انویسٹمنٹ آپ لے کے آئے ہیں اتنی انویسٹمنٹ تو اپ فرنٹ آپ لے جا سکتے ہیں جتنی انویسٹمنٹ لے کے آئے ہیں. مثلا اگر آپ نے سال آج انویسٹ کیا اور سال بعد ڈس انویسٹ کر رہے ہیں، تو آپ آج مثلا آپ لے کے 10 لاکھ روپیہ اور کل وہ 10 لاکھ لے کے جا سکتے ہیں. لیکن آپ اس میں اگر وہ کیپٹل گین ہوا ہے تو کیپٹل گین میں ہم نے یہ گزارش کی ہے کہ آپ 3 سال کے بعد لے کے جائیں. نارمل ہمارا یہ ہے کہ اس میں لوگوں کا 3 سے 5 سال تو آرام سے انویسٹمنٹ رکھتے ہیں لوگ، تو اس لیے ہم نے وہ تھوڑا سا کنٹرول رکھا ہے کہ اس کو
اسپیکولیٹو پرپز کے لیے یوز نہ کیا جائے, کیونکہ اس میں ہمیں تھوڑا سا اندیشہ ہے کہ ہمارے جو لوور اور مڈل انکم گروپس ہیں پاکستان میں سوسائٹی کے, ان کے لیے پہنچ سے باہر نہ ہو جائے چیزیں, پراپرٹی پرائسز کہیں زیادہ ان اوپر کے نہ لیے چلے اپنا جائیں. دو کمروں کی چھت لینا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے. تو ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی 3 سال ہولڈ کر کے رکھتا ہے تو پھر وہ لے جا سکتا ہے اوپر ہر چیز بالکل ڈس انویسٹمنٹ. اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنا رینٹ اپ فرنٹ بھی لے سکتے ہیں, رینٹ میں کوئی پابندی نہیں. مثلا آپ گھر یہاں خریدا ہے اور گھر کا رینٹ آپ کو لے رہے ہیں تو آپ کے اکاؤنٹ میں رینٹ آ سکتے ہیں اور آپ رینٹ لے جا سکتے ہیں, کوئی پابندی نہیں. ٹھیک, زبردست. اچھا سر, ایک اور سوال کہ ایک کنسرن آتا ہے سیکیورٹی کو لے کے. دنیا بھر کے بینکس میں ظاہر ہوتا ہے, پاکستانی بینکس بھی خبروں میں آتے رہتے ہیں سائبر سیکیورٹی کو لے کے, تو اس میں کوئی آپ نے انشور کیا ہے ان کو, کوئی گائیڈ لائنس دی ہیں کہ اوورسیز پاکستانی انکوائریز میں پوچھ رہے ہیں کیا اس میں ان کی جو ڈیٹا ہے وہ سیکیورڈ ہے, اس میں کوئی رسک تو نہیں سائبر سیکیورٹی کا, کس حد تک مطمئن کرتے ہیں؟ دیکھیں جو سیکیورٹی کے پرسپیکٹیو سے ہمارے پاکستانی بینکس کی جو سائبر سیکیورٹی اور اوور آل سیکیورٹی پیراڈائم ہے, فریم ورک ہے, وہ اتنا ہی صاحب تھوڑی اسٹرانگ. ڈسٹورشن تھی, آپ تھوڑا سا, میں چاہوں گا آپ دوبارہ سے اس کو جواب دیں, اس میں ڈسٹورشن تھی. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. دیکھیں جو آپ نے سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی, تو سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے ہمارے بینکس کے سائبر سیکیورٹی کے رجیمز جو ہیں اتنی اسٹرانگ ہے جتنے دنیا کے کسی بھی جورسڈکشن میں بینکوں کے ہیں. ہمارے بینکس کو ہم نے انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں انڈر آئی ٹی گورننس اینڈ رسک مینجمنٹ فریم ورک. وہ ایک ریزیلینٹ قسم کا فریم ورک رکھتے ہیں. اور جو آر ڈی ایز ہیں, جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے, اس میں بھی ہم بینکس کو یہی ہدایات ہیں کہ آپ نے اپنی مانیٹرنگ فریم ورک روبسٹ رکھنا ہے. بینکس کے پاس اس وقت سیکیورٹی آپریٹنگ سینٹرز موجود ہیں, جو سیکیورٹی آپریشن سینٹر ہوتا ہے کسی بھی ادارے کا, تو وہ اس سیکیورٹی کو 24/7 اپنے نیٹ ورکس کو بھی اور اپنے ڈیٹا سینٹرز کو بھی مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. اور اس میں جتنے ان کے ایشوز آ رہے ہوتے ہیں انہیں وہ لاگ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ریزالو بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں آئے گا جس سے کوئی پرابلم آئے گی. بٹ اس میں دو چیزیں جو ہمیں ایز اے کسٹمر بھی کرنی ہوتی ہے نا, ہمیں ایز اے کسٹمر اپنا پہلا تو یہ ہے کہ اپنی جو آئیڈینٹیٹیز ہیں انہیں سیکیور رکھنی ہے. میں اپنی آئیڈینٹی, اپنا پاس ورڈ کسی سے شیئر نہیں کروں, کسی ان ریلیٹڈ بندے سے. تو میرے لیے پرائمری سیکیورٹی وہ ہے. بینک کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے انفراسٹرکچر کو اور آپ کے اکاؤنٹس کی انفارمیشن کو سیکیور رکھے, اور وہ بینک کو رکھ رہے ہیں. نہیں, آئی گاٹ یور پوائنٹ, لیکن میں بیسکلی جو فراڈ ہوتا ہے اس میں تو لوگ آپ کی جو ہے اسٹیل کر لیتے ہیں اسکیمس کر کے, لیکن بعض اوقات ہیکرز بھی پینیٹریٹ کر جاتے ہیں سسٹم میں, اس کی میں بات کر رہا ہوں. ظاہر ہے اگر میری غلطی ہے, میں نے اپنی چیزیں دے دی کسی کو, تو اس میں کتنا کسی حد تک ہی بلیم کر سکتا ہوں بینک کو. بٹ بعض اوقات ہوتا ہے, جیسے میں دیکھا بینک اسلامی کیس میں ہوا تھا, یہ سیکیورٹی بریچ بھی ہو جاتا ہے, تو میں اس کی بات کر رہا تھا. جی میں اس میں تھوڑا سا مزید واضح کر دیتا ہوں. دیکھیں جو میں نے آپ کو گورننس فریم ورکس کی بات کی ہے, وہ ہمارا جو اسٹینڈرڈ ہے اس وقت جو ہم نے مارکیٹ کو دیا, وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پہ بیس کرتا ہے, اور ہم اسے اپ گریڈ بھی کرتے رہتے ہیں. آپ کو آئیڈیا ہوگا جس واقعے کا آپ نے تذکرہ کیا, اس کے بعد ہم نے سارے بینکوں سے اسیسمنٹس کروائی ہیں, پینیٹریشن ٹیسٹنگ کروائی ہیں, اور سارا ان کے فریم ورکس دوبارہ ری اسیس کروائے ہیں. اور اس کے بعد پھر جہاں ہیوی فائنس بھی لگائے آپ نے. جہاں ولنریبلٹیز تھیں ان ولنریبلٹیز کو پلگ بھی کروایا ہے. تو یہ چیز تو ہمارا کنٹینیوڈ سپرویژن پروسیس ہے جو کہ ہمارا چلتا رہتا ہے. ہماری آن سائٹ انسپیکشن ٹیمز بھی جا کے ان کی آئی ٹی سیکیورٹیز اور آئی ٹی فریم ورکس کو اسیس کر رہے ہوتے ہیں, اور جہاں کے ایشو نظر آتے ہیں تو اس ایشو کو ریزالو بھی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو انشاءاللہ ہمیں دیکھیں, میں یہ فل کانفیڈنس ہے ہمیں کہ ہمارا انفراسٹرکچر سیکیور ہے, اور ہمارے اوورسیز پاکستانیز کو اس پہ گھبرانے کی میرا خیال ہے کہ ضرورت نہیں. جی اچھا سر, یہ بتائیں کب تک لانچ ہو رہا ہے, یہ کچھ بتا سکتے ہیں یا آپ اس فارمل اناؤنسمنٹ کو ذرا کانفیڈینشلی رکھیں گے ابھی؟ سر نہیں, میرا خیال ہے کہ ہمارے یہاں سے آج آپ کو ٹویٹ بھی ہو جائے گا اور یہ انفارمیشن آؤٹ ہو جائے گی. انشاءاللہ اس کا لانچ پرائم منسٹر صاحب نے ٹائم دیا ہوا ہے, اور کل انشاءاللہ اس کا لانچ ہو جائے گا, ہمیں امید ہے. جو روشن ڈیجیٹل سر اکاؤنٹ لاسٹ ہے اس کا کوشچن, لانچ کل ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے, لاسٹ کوشچن سر, اوورسیز پاکستانیز کے لیے آپ نے بڑا اچھا پروڈکٹ لانچ کر دیا. لوکل پاکستانیز جو ہیں ان کو ابھی بھی بعض اوقات بینک اکاؤنٹ کھولنے جاتے ہیں, بڑے مسائل ہوتے ہیں. میں ذاتی بھی میرے سامنے کیسز ہیں, آپ جا رہے ہیں, کبھی سسٹم بیٹھا ہوا ہے, کبھی کوئی مسئلہ آ رہا ہے, تو باہر بیٹھے ہوئے تو مزے سے آپ بغیر کونسلیٹ جائے صرف کمپیوٹر پہ ڈاکیومنٹ اسکین کیے, اپلوڈ کر کے کھولے. لوکل پاکستانیوں کے لیے کوئی آن لائن اکاؤنٹ کھولنے کا آپشن کیوں نہیں ہے؟ جن کے ہیں ٹھیک ہے, لیکن جن کے نہیں ہیں, کوئی ایسی چیز سوچ رہے ہیں آپ آگے جا کے جی بالکل ریزیڈنٹ سوچیں. پاکستانیز کے لیے؟ نہیں بالکل ہے, یہ جو ہم نے یہ فیسیلیٹیشن اس وقت نان ریزیڈنٹ پاکستانیز کو دی ہے, یہ ریزیڈنٹ پاکستانیز کے لیے بھی گوئنگ فارورڈ آ رہی ہے. اس میں ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, ہماری ٹیم بھی کام کر رہی ہے, جو ریلیونٹ بینکنگ کی ٹیم ہے اس پہ کام کر رہی ہے, اور اٹس میٹر آف منتھس اونلی جب یہ انشاءاللہ لانچ ہو جائے گا. لوکلی بھی پریزنس لیس کسٹمر آن بورڈنگ جسے ہم کہتے ہیں, یا پریزنس لیس اکاؤنٹ اوپننگ, تو وہ انشاءاللہ اس میں بھی آ جائے گا لوکل جورسڈکشن میں بھی. لیکن موجودہ جو اس وقت صورت حال ہے اس میں آپ برانچ لیس بینکنگ اکاؤنٹ تو ریموٹلی کھول نہیں سکتے ہیں.
اس میں آپ کو ود یور موبائل فون یو کین اوپن دی برانچ لیس بینکنگ اکاؤنٹ. بٹ جو فل فلیج کمرشل بینک کا اکاؤنٹ ہے وہ انشاءاللہ گوئنگ فارورڈ. ٹھیک بٹی صاحب تھینک یو سو مچ. مجھے پتا آپ ٹریول کر رہے ہیں اور اس کے باوجود آپ نے ٹائم نکالا. تھینک یو سو مچ اینڈ وی وش آل دا بیسٹ ٹو اسٹیٹ بینک اینڈ گورنمنٹ آف پاکستان ود دس پروڈکٹ. ہوپفلی دس ول بی اے بگ سکسیس. تھینک یو سر. تھینک یو فار یور ٹائم. مائی پلیئر سر اینڈ آئی ہوپ کہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز کو اس میں انشاءاللہ سپورٹ ملے گی. اگر کہیں انہیں کہیں دقت آتی ہے, کسی بینک کی ویب سائٹ بعض اوقات کوئی لنک نہیں کام کر رہا ہوتا, یا کوئی ان کے سوالات ہیں, تو ایک تو بینک کے بھی ہمارے نظام موجود ہیں جس میں ان کے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں. ہمارے یہاں بھی ہم نے ایک ڈیڈیکیٹڈ آئی ڈی کریٹ کی ہوئی ہے, RDA روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ, RDA support@sbp.org.pk. آپ سے بھی اگر کوئی صاحب پوچھیں یا کہیں آپ نے اسے ریلے بھی کرنا ہو تو یو کین ریلے جی اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہاں ای میل کر سکتے ہیں, اسپیسیفکلی اپنا اسپیسیفک کنسرن ریز کر سکتے ہیں, اور ہماری ٹیم انشاءاللہ اس اسپیسیفک کنسرن کو ریزالو کروانے کی پوری کوشش کرے گی ان کے ساتھ. اٹ از RDA support@sbp.org.pk اینڈ ہوپ فلی انشاءاللہ گوئنگ فارورڈ ہم اس میں مزید بہتری لائیں. ٹھیک ہے سر. تھینک یو سو مچ. سو نائس آف یو, سو نائس آف یو فاروق صاحب. اللہ حافظ. اس ویڈیو کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویشچنز ہیں, اس پروڈکٹ کے حوالے سے خاص طور پہ کوئی کویشچنز ہیں, تو جو اس کی ای میل ایڈریس آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پہ, آپ اسے یہاں پر ای میل کر سکتے ہیں. اسٹیٹ بینک آپ کو رسپونڈ کرے گا. اور مزید اگر آپ ہمیں کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو کامنٹس کی صورت میں دے سکتے ہیں, اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی صورت میں دے سکتے ہیں. آپ سے جب دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.